The judicial endorsement of India's unilateral and illegal action of 5th August 2019 is a travesty of justice based on distorted historical and legal arguments. The Indian Supreme Court's verdict fails to recognize the internationally recognized disputed nature of Jammu and Kashmir dispute. It further fails to cater to the aspirations of the Kashmiri people who have already rejected India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019. The judgment is yet another manifestation of the pliant judiciary under India's ruling dispensation. Restoration of statehood, conduct of state assembly elections, or similar steps cannot serve as a substitute to the grant of right to self-determination of the Kashmiri people. The judgment cannot distract the international community's attention from the gross and systematic human rights violations being perpetrated by India in IIOJK. India's unilateral and illegal measures since 5th August 2019 have been aimed at changing the demographic structure and political landscape of IIOJK. In flagrant violations of international law and the relevant UN Security Council resolutions, especially Resolution 122 of 1957. They remain a matter of grave concern for Pakistan, as their ultimate goal is to convert the Kashmiris into a disempowered, disenfranchised community in their own land. These measures must be rescinded to create an environment for peace and dialogue. Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic, and moral support to the people of IIOJK for the realization of their right to self-determination. With this statement, I'll be happy to respond to the question that you may like to make. Thank you so much, sir. Sumera Khan from Summer Television. Sir, future course of action Pakistan का क्या होगा? Diplomatically we have been very active, मगर मुख्तसर अगर पाकिस्तान की आवाम जानना चाहेगी इस फैसले के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? Kinetic, strategic, whatever, क्या इसका possibility? जी, अपना we will certainly, as I mentioned, that this is our initial reaction to this development, which has taken place a short while ago by the Indian Supreme Court. We will convene a meeting very soon of all stakeholders, and we will also decide on the future course of action in that meeting. As I mentioned, that following the 5th August 2019 Indian illegal action, we had launched a campaign internationally, which and we received an endorsement by the international community. The issue was also debated in the UN at the United Nations level. We will certainly write to the United Nations Secretary General, OIC Secretary General, the European Union Parliament, basically apprising them of the futility and this decision. Illegality, we will point out the illegalities and the contradictions that are there in this decision. Similarly, we will also, with the help of
we will also apprise of the latest developments and consult with the leadership of all political parties on this very important issue. کشمیر کا ایشو جو ہے آلریڈی سیکورٹی کونسل میں ہے. پاکستان کے پاس اور فورم کیا بچتا ہے کہ پاکستان اپنا کیس کس لیول پہ اور مزید لے کے جا سکتا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک جو ہے اٹ از دی لانگیسٹ ون آف دی لانگیسٹ ایشوز آن دی UN سیکورٹی کونسل ایجنڈا. اور ڈسپائٹ اٹیمپٹس بائی انڈیا فار دا لاسٹ سیورل ڈیکیڈس to basically dilute the impact of the UN Security Council resolutions, we have taken appropriate diplomatic steps in order to maintain the sanctity of the relevant UN Security Council resolutions. The UN Security Council resolutions are sacrosanct, and they will remain on the agenda of the UN Security Council agenda for as long as they are implemented in accordance with the resolutions which have been passed in the past and in accordance with the aspirations of the people of. As I mentioned, that we are in the process of interacting with all the stakeholders, and any other option, we will consider all options after consulting with the relevant stakeholders. Excellency, our concerns are there, but Prime Minister Narendra Modi, he tweeted on this verdict, and he said it has fortified unity, progress of people in Kashmir. So how Your Excellency responds to his observation, whether it's going to further unify the Kashmiris into the Indian Union? And secondly, since there is also general election coming up, I remember Pulwama in 2019 and other, problems. Do you foresee any linkages between this development to his bid for a hat-trick? Thank you. ایک تو پراچا صاحب جس طرح میں نے مینشن کیا اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی کہ انفارچونیٹلی جو انڈیا کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے دیٹ ہیز بیکم اے پلائنٹ جوڈیشری. پلائنٹ ان دا سینس کہ جس طریقے سے انہوں نے بابری مسجد کا جو ورڈکٹ دیا تھا, بابری مسجد کا ورڈکٹ بھی جو انڈین سپریم کورٹ نے دیا تھا وہ دیٹ واز ان وائلیشن آف آل دی ہسٹوریکل فیکٹس. سملرلی یہ جو سا ورڈکٹ آیا ہے دس از اگین ایز مینشنڈ ان مائی اسٹیٹمنٹ, یہ بھی اٹ از دی ورڈکٹ آف اے پلائنٹ جوڈیشری. Unfortunately, the credibility of the Indian Supreme Court has also been compromised for the last several years, particularly ever since the advent of the current leadership in India. اور اس کی وجہ سے آپ نے دوسرا جو بات کی پرائم منسٹر مودی کی ٹویٹ کے بارے میں, تو پرائم منسٹر مودی کی یہ کہ جی اٹ از سولیڈیفائی دی یونٹی آف, تو اس میں تو آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھی اس قسم کی بات کی گئی, لیکن وہ آج تک اس کو بات کو بھی تقریباً 4 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا ہے, لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی بھی نہ ہی رول آف لا ہے, نہ ہی وہاں پر شخصی آزادی ہے, اور وہاں پر جس قسم کی جو وائلیشنز ہیومن رائٹس کی گئی ہیں اس کو پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے اندر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی جو کمشنر نے انہوں نے جو رپورٹ دی تھی اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک کمیشن آف انکوائری should be established to determine the human rights violations which are taking place in the Indian occupied Kashmir. لیکن unfortunately بدقسمتی سے وہ جو ہیومن رائٹس کمشنر کی وہ جو رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اسی طریقے سے OIC کا ایک آبزرور مشن ہے جو کہ وہ جانا چاہ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر, تو اس کی بھی بارہا ریکویسٹ کے باوجود
کوئی بھی ان کی ہندوستان کی طرف سے. آبویسلی یہ اگر میں تو ان کی بات پہ تب یقین کرتا اگر وہ وہاں پر انٹرنیشنل آبزرورز کو آنے کی اجازت دیتے, انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں آنے کی اجازت ہوتی, تو اس کے بعد پھر دیکھا جاتا کہ وہاں پر کس قسم کی یونٹی ہے. ہماری اپنی پرسیپشن کے مطابق اور تمام کشمیریوں کے مطابق انہوں نے تو وہ نہ صرف پچھلے ایکشن کو انہوں نے ریجیکٹ کیا بلکہ انہوں نے جو ڈیسیژن ہے اس کو بھی انہوں نے اپنا سارا یونیورسلی انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. You said it has no legal status, this verdict, but again, the Supreme Court verdict itself speaks something very special. On international level, how would you, Pakistan, present this case for Kashmiris? Also tell what would be the role of International Court of Justice? دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی نہیں ہے تو یہی بات جو انڈیا کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اسی کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کے مطابق دیر از اے کنٹرڈکشن which is coming out very very clearly in the current decision of the Indian Supreme Court as well as the decision that the Indian Supreme Court had taken in 1973. ان 1973 کے اندر وہ کیشوند بھارتی کیس کے اندر انڈین سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو پارلیمنٹ کو کشمیر سے ریلیٹڈ وہ جو اس کے پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کو وہ اس کو امینڈ کرنے کا. تو اگر وہ والا جو سا ڈیسیجن اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا تو یہاں پہ اس کو کیسے آپ ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کنٹرڈکشن تو بے شمار ہیں, اور یہی بات جو سی ہے انڈین لیگل ایکسپرٹس بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پہلے یہ فیصلہ ہوا اور اس کے بعد ابھی سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد آپ فورسی کیا کرتے ہیں کہ جو پیس ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر یہ مینٹین رہ سکے گا؟ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر بڑا امن رہا, کشمیر کے اندر بھی کوئی اس طرح کی رپورٹس نہیں آئیں کشمیر جو وائلنس کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیس قائم رہے گا آپ کی ایز اے ڈپلومیٹ, آپ کی آبزرویشن؟ جی, ہماری تو کوشش ہوگی کہ یہ لائن آف کنٹرول پہ جو پیس پچھلے کوئی 2-3 سال سے وہ اپنا ایک پیسفل سچویشن ہے وہ کنٹینیو کرے. آپ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کی تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کا کوئی خاص واضح موقف نہیں آ رہا, تو پاکستان کا اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی, پاکستان کا جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ یہی ہے کہ وہ انڈیا کو مجبور کرے کہ وہ اپنی جو قراردادیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کروائے وہاں پہ ہندوستان کی. دوسرا آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں آیا, تو میں نے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں میں نے بتایا تھا کہ صرف ابھی چند برس پہلے ہی یونائٹڈ نیشنز کے ہی کمشنر نے, ہیومن رائٹس کے کمشنر نے یہ واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ کمیشن آف انکوائری شوڈ بی سینٹ ٹو مقبوضہ کشمیر to investigate the massive violations of human rights which are taking place in Indian occupied Kashmir. کوشچن یہ ہے کہ 4 سال قبل جب آرٹیکل 370 کی منسوخی کا فیصلہ کیا گیا تھا تب بھی ہم نے دیکھا کہ مودی سرکار نے دنیا کی سب سے بڑی جیل میں مقبوضہ جموں کشمیر کو تبدیل کر دیا تھا, اور اب بھی ہم نے دیکھا کہ 2 روز قبل کشمیر کے مختلف اضلاع میں سیکشن 140 کا نفاذ کیا گیا. اس حوالے سے سر آپ کا موقف کیا ہے, اور جو کشمیریوں پر ظلم و بربریت جاری ہے اس حوالے سے پاکستان دنیا کی توجہ دلانے کے لیے آگے مزید کیا اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جی, ہماری تو آبویسلی جس قسم کی وہاں پر ظلم و بربریت کی جو ایک نئی داستان مرتب کی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, نہ صرف پچھلے 4 سال سے جس عرصے میں تب سے تو بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے وہاں پر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے جس چکی میں پس رہے ہیں کشمیری, تو اس کا کوئی مداوع ہونا چاہیے.
اور اس کے مداوع کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ یونائٹڈ نیشنز وہاں پر ایک آبزرور گروپ بھیجے، اور وہاں پر جس طریقے سے ان کی ہیومن رائٹس کی کمشنر نے اپنا ایک 2018 میں کہا تھا کہ مطالبہ کیا تھا کہ کمیشن آف انکوائری کو بھیجا، وہاں پر فارم کیا جائے ٹو انویسٹیگیٹ دا سیم تھنگ. تو اس کے لیے ہماری جو سی کوشش ہوگی کہ اس قسم کا جو ایک دوبارہ ایک اسٹیپ، جو ایک نیا ایک انیشیٹو لے یونائٹڈ نیشنز اس بارے میں. Thank you, Foreign Minister. You spoke detail about it and some of the questions. My question is, after this particular verdict of the Indian Supreme Court, the Indian political and military leaders got more power and strength now. So there will be more provocative statements against Pakistan. And India is also approaching general elections next year. So how to counter this Indian propaganda, provocative statements? Are you going to take any special diplomatic initiative so that the world may not accept their false narrative and story against Pakistan? And on record, Indian Defense Minister just a couple of weeks back publicly said we will snatch JJK from Pakistan. So situation has aggravated. What is your diplomatic strategy to push back India from making aggressive postures, provocative statements, and hard position against Pakistan and Jammu and Kashmir? Thank you. تین حیدر صاحب، جو کوئی کسی بھی نیریٹو کے پیچھے جو ایلیمنٹ آف کریڈیبلٹی ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جب ایک ملک اپنی کریڈیبلٹی لوز کر جائے تو اس کے بعد چاہے آپ کسی قسم کا بھی نیریٹو سامنے لے کے آئیں، اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. اب آپ پچھلے چند برسوں سے، چند مہینوں سے، چند سالوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی کریڈیبلٹی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں بہت حد تک گر چکی ہے، اور اس کی ایک گرنے کی وجہ ایک جو انہوں نے ایک دہشت گردی کا اور اسیسینیشن کا جو جال وہ بنا تھا مختلف ممالک میں، اور جس کے سلسلے میں نہ صرف امریکہ نے، کینیڈا نے، بلکہ یونائٹڈ کنگڈم نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، اور ان کے جو ریلیونٹ جو ان کے جو آفیشلز تھے جو کہ انوالو تھے ہندوستان کی حکومت کے، تو ان کو بھی انہوں نے انڈائٹ کیا ہے. تو اس سے ان کی جو کریڈیبلٹی وہ بہت حد تک متاثر ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو نیریٹو آئے گا، چاہے ابھی آئے ان ریئیکشن ٹو دس جو ججمنٹ آئی ہے، یا آنے والے دنوں میں ان دی رن اپ ٹو دی الیکشنز، اس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی انٹرنیشنلی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں. انور عباس. میرا نام انور عباس ہے، میں بول رہی ہوں. اس سے مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں جو عوام ہے ان میں ایک مایوسی کا ایلیمنٹ بڑھا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کوئی رستہ ان کو نہیں ملے گا تو وہ دوبارہ ملیٹنسی کی طرف جا سکتے ہیں؟ شکریہ. جی، آپ نے بالکل درست فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ کشمیریز نے انڈین رول کو تو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اور یہ تمام انڈین آبزرورز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد تو تقریباً 100% ہی ریجیکشن ہے انڈین رول کی مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو وہ اپنا ایک یہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کا جو ریئیکشن آیا ہے، تو الٹیمیٹلی اسی قسم کا ریئیکشن ہی آئے گا کشمیریوں کی طرف سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہندوستان کی حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ اگر ان کی جو جائز حقوق ہیں اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو، اس کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو خام خواہ ایک جو لاوا ابل رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں تو ظاہر ہوگا ہی. علی فرقان. 5 اگست کے بعد پاکستان بھی کہا تھا کہ بھارت سے کسی قسم کے بھی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، پالیسی فیصلہ جو ہے. اب بھی یہی صورت ہے، اس پہ کوئی نظر ثانی یا کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو وہی اپنا جو پالیسی اڈاپٹ کی تھی ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد، اسی پہ ہی عمل پیرا ہے. سر، اس معاملے میں عالمی عدالت انصاف کی جو جورسڈکشن ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسا بھی کوئی غور ہو رہا ہے؟
کہ یہ معاملہ عدالتی محاذ پہ تو جا چکا ہے لیکن عالمی سطح پر یہ عدالتی محاذ پہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر یہ اتنا سالڈ کیس ہے پاکستان کا کہ پاکستان کسی بھی اگر عدالت میں جائے جو کہ ایک نیوٹرل ہو عدالت ہو تو اس کے اندر انڈیا کا کیس بہت ہی کمزور ہے کشمیر کے اوپر. لیکن ایک انڈیا ہمیشہ آڑ لیتا ہے پروسیجرل ایشوز کے اوپر اور وہ جورسڈکشن کو اپنا وہ چیلنج کرتا ہے. تو اس لیے وہ جو آپ کورس آف ایکشن بتا رہے ہیں تو ہمیں صرف اس صورت میں ہی وہ اس کو سوچنا پڑے گا اگر تو ہندوستان ایکسیپٹ کرتا ہے ان کی جورسڈکشن. اگر وہ نہیں کرتا ان کی تو پھر وہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہی ہوگی میرے خیال کے مطابق. جی تھینک یو. علی حسین فرام بزنس رپورٹر. سر ہسٹوریکلی ہم نے ویسٹرن ورلڈ کا جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کشمیر کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے جیسے یو ایس ہو گیا باقی یورپین کنٹریز ہیں ویسٹرن. تو ایک ایسی صورتحال میں کہ اسی ویسٹرن ورلڈ کا ڈبل غزہ میں پوری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے ایٹ دی ہینڈز آف آکوپیشن اسرائیلی فورسز. تو ایسے وقت میں جیلانی صاحب ایسی کون سی اسٹریٹجی ہوگی کہ جو دنیا جو ہے جو آلریڈی اتنا مطلب پولیٹیکلی ڈیوائڈیڈ ہے تو ایسے وقت میں کشمیر کے لیے کیسے آپ دنیا کو جو ہے سپورٹ ان کا جو ہے کرا سکیں گے؟ تھینک یو. جی آپ نے صحیح فرمایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس جو ڈبل سٹینڈرڈز کے باوجود ایک جو سوچ ایک نئی سوچ ابھر رہی ہے تمام دنیا میں، صرف خالی اسلامک دنیا میں نہیں بلکہ ویسٹرن میں بھی کیپٹلز میں بھی یہ سوچ کو اس بات کو سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشنز کے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا اور یہ کہ اگر اس کا حل جلد از جلد نکالا جائے تاکہ اس وائلنس کو روکا جا سکے تو وہ بہتر ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سملرلی کشمیر کے اوپر بھی یہ ڈسپائٹ یہ جو سی ہے ڈویژنز ہوتی ہے ڈفرینسز آف اوپینین تو یہ والی چیز کہ یہ ریئلائزیشن کہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے ان کو پرومس کیا تھا ان دی شیپ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹیز کمٹمنٹ تو اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز 2 ممالک جو کہ جن کے درمیان ایک کور ایشو ہے کشمیر تو اس کے درمیان ایک جو سیریس جو ایک پیس کی جو ایفرٹس ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور پیس میرے اپنے خیال کے مطابق ایک نہ صرف اس خطے کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے because of the various factors, important factors that we they are aware of.